आर्टिकल ये थी, एक कौवा था कौवा, आपने कौवा को देखा गया, वो काले कलर का कौवा जो काए काए करता गया। उस आर्टिकल में लिखा था वो काले कलर का कौवा एक दिन तोता अपने रंग को देखा, बड़ा मायूस हो गया, उदास हो गया, परेशान हो गया। अब वो कौवा परेशान होकर बगुला के पास पहुंच गया, कहने लगा बगुला मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, मैं ठहरा काला कलौटा कौवा जो मुझको देखे, चाहे बच्ची देखे चाहे बच्चा देखे, चाहे चचा देखे चाहे भतीजा देखे, चाहे मर्द देखे चाहे औरत देखे, जो मुझे देखे वो तीर का निशान लगाकर मुझे भगा देते गए। इसलिए मैं काला कलौटा कौवा, मेरी न तो बोलियों में मिठास है, मैं तो काए काए करता हूँ, मेरा रंग काला कलर का। अब वो बगुला से कहने लगा ओ बगुला मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, मैं ठहरा काला कलौटा कौवा, तेरा रंग कितना उजला है, तू सफेद कलर का है, तेरा रंग आदमी देखता है देखता ही रह जाता है। वो बगुला कहने लगा कौवा मेरा भाई अरे तू मेरे रंग को देखता है, मेरा रंग कौन सा खूबसूरत है, मैं तो सोचता हूँ काश मेरा रंग अगर तोते की तरह होता, वो तोता कितना खूबसूरत है, तूने मुझे तो एक रंग में देखा है, मेरा रंग सिर्फ उजला है, मेरा रंग सिर्फ सफेद है, मेरा रंग सिर्फ वाइट है, तुम अगर देखना चाहते हो रंग की खूबसूरती तोता को जाकर देखो, वो हरे रंग का तोता, वो लाल कलर का पट्टा गले में डला रहता है, वो उनकी मीठी मीठी बोली, वो उनके लाल लाल चोंच, वो जब बोलता है तोता लोगों के दिल को लूट लेता है, लोगों के दिल को जीत लेता है। कहा कौवा कि चलो चलते हैं तोते के पास। वो कौवा तोते के पास पहुंचा, कहने लगा तोता मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, एक मुझे देखो, मैं ठहरा काला कलर का कौवा, मैं ठहरा काले रंग का कौवा, न तो रंग अच्छा है, न तो बोली मीठी है, न तो मेरी बोलियों में मिठास है, जो देखे तीर का निशाना लगाकर मुझे भगा दे। तोता मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, ये तेरे हरे रंग, ये तेरे गले में लाल कलर का पट्टा, वो तेरी मीठी मीठी बोली, जब तू मिट्टू मिट्टू बोलता है लोगों के दिल को जीत लेता है। कोई तुझे सेब खिलाता है, कोई तुझे अंगूर खिलाता है, कोई तुझे टमाटर खिलाता है, कोई तुझे हरी मिर्च खिलाता है। कौवा वो कहने लगा तोता मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है। वो तोता कहने लगा ओ कौवा मेरा भाई तू मुझको क्या देखता है, अगर खूबसूरती देखनी हो चले जाओ मोर की खूबसूरती देखो, मैं तो चाहता हूँ काश मैं मोर की तरह होता, मेरे पास तो सिर्फ हरा रंग है, सिर्फ गले में लाल कलर का पट्टा है, वो मेरी चोंच लाल लाल है, लेकिन मोर को देखोगे उसके पर पे उनके पंख पे तरह तरह के अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। कौवा कहने लगा मोर कहाँ मिलेगा, कहा चले जाओ पटना चिड़ियाघर में, वहां जाओगे उस चिड़ियाघर में तुम्हें कटिहार के लोग भी मिलेंगे, तुम्हें मुंबई तुम्हें भागलपुर के लोग भी मिलेंगे, तुम्हें पूर्णिया के लोग भी मिलेंगे, तुम्हें अररिया के लोग भी मिलेंगे, तुम्हें पटना वाले भी मिलेंगे। वहां जाओगे मोर को देखोगे, रंग को देखोगे, खूबसूरती को देखोगे तो यकीनन तेरे मुंह में पानी आ जाएगा। अब वो कौवा उड़ा, पटना चिड़ियाघर में पहुंचा, देखा एक बड़े से पिंजरे में मोर बंद है, कोई पत्थर मारता है, कोई खाने की चीजें फेंकता है, वो मोर परेशान है। जब शाम का वक्त हो गया तो वो मोर के करीब पहुंचा, वो तोता का वो कौवा कहने लगा ओ मोर मेरा भाई तू कितना खूबसूरत है, मैं काला कलौटा कौवा हूँ, मेरी बोली अच्छी नहीं है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, तुझको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। वो मोर कहने लगा इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, इस कैद खाने में हूँ, अगर मैं तेरी तरह काला कलौटा होता, खूबसूरत न होता तो सुनो मैं भी इस पिंजरे में कैद न रहता। कौवा मेरा भाई मुझसे ज्यादा खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे ज्यादा सुकून में तू है, क्योंकि मैं खूबसूरती
آلودگی کی وجہ سے میں پنجرے میں قید ہوں، لیکن تو کالا ہے تو کیا ہوا، تیرا رنگ اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، تو کم سے کم جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے اڑ کر بیٹھ تو جاتا ہے، اپنی مرضی سے جس ٹہنی پہ چاہتا ہے بیٹھ تو جاتا ہے، اس لیے مجھ سے اچھی زندگی تیری ہے کوا۔ اللہ اکبر، یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے۔ ایک سائیکل والا سوچتا ہے موٹر سائیکل والا سکون میں ہوگا، ایک موٹر سائیکل والا سوچتا ہے ماروتی والا سکون میں ہوگا، ایک ماروتی والا سوچتا ہے ہیلی کاپٹر والا سکون میں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر تو یعنی پریشان ہو جائے گا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آؤ گے۔ اگر اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے، سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل دیا ہے اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طرح دیکھ لیا، اللہ کی قسم مدینے والے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے اللہ جتنا دے اسی پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑا مالدار تم بن جاؤ گے۔ اگر مالدار بننا ہے تو پہلا نسخہ کیا عمل کرنا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے، جتنا دیا ہے، اگر سکون چاہتے گئے زندگی میں، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا، اور ایسا لگے گا سب سے بڑا مالدار میں ہی ہوں۔ اس وجہ سے پیارے، اگر سکون چاہتے گئے، حضور نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی حضور نے کہ اللہ نے جتنا دیا اسی پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، دوسرے کی نظر میں نہیں بنو گے، لیکن اس سے زیادہ سکون آپ کی زندگی میں اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ جتنا دیا ہے، کوئی پوچھے کیا حال ہے، بس کہو کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کماتے ہو، اللہ کا شکر ہے۔ کتنا ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ ماں بہنوں، آپ سے بھی میں کہنا چاہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن حضور نے فرمایا میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا گئے، اور اس لیے جہنم میں دیکھا گئے کہ وہ ناشکری زیادہ کرتی گئے، لعن طعن شوہر کو زیادہ کرتی ہے۔ اگر تیرا شوہر غریب ہے تو ان کی غربت پہ صبر کرو، یہاں تم صبر کر لو گی وہاں اللہ تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر اللہ نے اگر تیرے شوہر کو کمزور بنایا گئے، اللہ نے تیرے شوہر کو مزدور بنایا گئے، تو تم فخر کرنا کم سے کم تیرا شوہر حرام کام تو نہیں کرتا گئے، حرام کام کمائی تو نہیں کرتا گئے۔ اگر تیرا شوہر 200 ہی کماتا گئے، اگر تیرا شوہر 300 ہی کماتا گئے، اگر اسی کمائی پہ تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا تو یاد رکھنا جھونپڑی میں رہو گی، اسی جھونپڑی میں اللہ تم دونوں کی زندگی میں جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو 5 نسخے پہ عمل کرو۔ پہلا نسخہ یہ عمل کرو اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے۔ دوسرا نسخہ یہ عمل کرو کہ اللہ نے اگر تیرے ماں باپ کو دنیا سے یعنی رخصت کر دیا گیا، آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو سنو نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا اللہ نے اگر آپ کے ماں باپ کو اس دنیا سے یعنی رخصت کر دیا گیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ انصار صاحب اور انجم صاحب نے اپنے والد صاحب کے لیے یہ محفل کو سجایا گیا۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی محفل کرواتے رہو، قرآن خوانی کرواتے رہو، چہلم اور 40ویں چہارم کرواتے رہو، برسی کرواتے رہو، قرآن کی تلاوت کرواتے رہو۔ اللہ نے اگر ماں باپ کو زندہ رکھا گئے، ماں باپ کی قدر کر لو۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے
बख्शिश की दुआ करते रहो। अगर माँ बाप दुनिया में जिंदा गए तो उनको उनकी खिदमत करते रहो। अल्लाह ताला तुझे ज़माने में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो आज हालत ये हो गई है, एक बूढ़ा बाप घर में रहता है, बूढ़ी माँ घर में रहती है। नौजवानों आज तुझे कद्र माँ बाप की समझ में नहीं आती है, लेकिन आज मैं मिंबरे रसूल पे बैठ के बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, कोई तुम्हें सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। जब तक बूढ़ा बाप घर में बिस्तर पे भी पड़ा रहे, दरवाजे पर भी पड़ा रहे, अल्लाह की कसम समझो कि आपको नेक मशवरा देने वाला शख्स घर में मौजूद है। आज कौन दूसरों को नेक मशवरा देता है, लेकिन नौजवानों आपने माँ बाप की कदर को नहीं समझा है। तेरी जब तक शादी नहीं होती है तब तक तू माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप के पास आकर बातें करता है, लेकिन जब तेरी शादी हो जाती है, शादी के 2-4 महीने के बाद अब वही माँ की मोहब्बत कहाँ चली जाती है, तेरे बाप की का प्यार कहाँ चला जाता है, वो माँ बाप से तुम नफरत करने लगते हो। याद रखना माँ बाप अगर नाराज है, तुम अजमेर जाते हो, तुम बगदाद जाते हो, तुम कलियर जाते हो, मदीना शरीफ चले जाते हो, आप मज़ारों पे जाते हो, अगर माँ बाप आपसे नाराज है तो फिर मज़ारों पे जाना बेकार है, मक्का मदीना जाना बेकार है। जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा गए अब भी तुम इस बड़ी नेमत की कदर कर लो। आज नौजवानों की हालत ये हो गई है, एक नौजवान से रात के 10 बजे घर से निकलता है, बूढ़ी माँ कहती है ओ मेरा लाल तू कहाँ जा रहा है, वो बेटा कहता है ओ मेरी माँ बस अभी गया और अभी आया, अभी गया, फौरन 10 मिनट में आता हूँ। अब माँ इंतजार में रहती है। नौजवानों कभी सोचो तो सही, तूने तो कह दिया ओ माँ अभी गया बस अभी आया, लेकिन कभी सोचा गए आपने जब इतना कह दिया कि 10 मिनट में जाकर आता हो, आप रात के 10 बजे घर से निकलते हो, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, रात के 11 बज गए आपकी माँ वो बेचैन रहती है, रात के 12 बज गए आपकी माँ बेचैन रहती है, रात के 1 बज गए आपकी माँ को नींद नहीं आती है, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तो कहा था बस 10 मिनट में आया। कभी सोचा है नौजवानों जरा सोच कर देखना, तुम इतना कहकर तो निकल जाते हो, लेकिन कभी सोचा गए तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती है, रात के 1 बजे तक तेरी माँ को नींद नहीं आती है, और आपकी माँ रात के 1 बजे जब आप नहीं आते हो लाठी का सहारा लेकर एक हाथ में लाइट लेती है, टॉर्च लेती है, आपके बाप के सिरागने पे पहुंचती है और कहने लगती है ओ वल्लाह के अब्बू अरा देखें तो सही अपना बेटा कहाँ रह गया, मेरा लाल तो कह के गया था माँ अभी गया बस अभी आया, 10 मिनट में आ जाऊंगा, रात के 11 बज गए न आया, 12 बज गए नहीं आया, ये देखें 1 बज चुके गए अपना बेटा अब तक नहीं आया है। कभी सोचते हो उस बूढ़े माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, माँ बाप की कदर करो प्यारे, वो माँ बाप अब वो बूढ़ा आपका बाप जो चल नहीं सकता है, लाठी का सहारा लेकर चलता है, आगे आगे आपका बाप जाता है, पीछे पीछे आपकी माँ, एक हाथ में लाठी का सहारा और एक हाथ में टॉर्च की रोशनी दिखाती जाती है, आपका बाप आगे आगे जाता है, आपकी माँ पीछे पीछे जाती है, और चौक चौराहे पे जब आप दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारते हो, मोबाइल चलाते हो, फिल्में देखते हो, सीरियल देखते हो, नौजवानों आपकी माँ जब जाकर कहती है कितने बेटों को हमने देखा है, माँ कहती ओ मेरा लाल अरे तू तो कहा था 10 बजे ही घर से निकला था, तू कहा था बस अभी गया 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुझे जमाने का पता नहीं है, जमाने के लोग अच्छे नहीं है, ये जमाना खराब हो गया है, लोग अच्छे नहीं है, ओ बेटा तुझे बता भी गए तेरी माँ रात के 1
बजे तक सोई नहीं गए, बिस्तर पे करवटें बदलती रही। तेरा बूढ़ा बाप जो चल नहीं सकता, तुझे तलाश करने लाठी का सहारा लेकर यहाँ तक आ गया, 1/2 किलोमीटर चल के आ गया। अल्लाहू अकबर। ओ नौजवान, उस वक्त आप झुंझुला कर माँ से कहते हो, ओ माँ मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी यार हैं, मेरे भी दोस्तों अहबाब हैं। ओ माँ अब मैं बच्चा नहीं रह गया, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए बार बार मुझे मत टोका करो। मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, आज माँ अगर ढूंढती है तो आपको टेंशन फील होती है, आपको परेशानी होती है। अल्लाह की कसम कहता हो, जिस दिन वो तेरी बूढ़ी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन आपके बूढ़े बाप दुनिया से चले गए, आपको कोई 3 बजे रात को भी, 4 बजे भोर में भी आप पानी के कतरों में भीग कर आओगे। कोई आपका हाल चाल पूछने वाला घर में नहीं होगा, कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह घर में नहीं होगी। इसलिए पूछो कभी आरिफ रजा नूरी से, कभी मोइनुद्दीन कादरी से पूछो, हजरत अकमल मिसबागी साहब से पूछो, हमारे साड़ू मौलाना कसीमुद्दीन साहब से पूछो। अगरचे माँ बाप बूढ़े घर में गए, लेकिन जब बाहर निकलता हो 15-15, 20-20 दिन तक बाहर रहना होता गए, तो माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है। अगर कोई हादसे का पता चल जाए, फला जगह ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, सारे घर वालों को बाद में फिक्र होती गए, लेकिन माँ के दिल में पहले दर्द होता गए, माँ को पहले तकलीफ होती है, माँ को पहले परेशानी होती है। जब घर पहुँचने के बाद माँ बैठ जाती है, इनसे भी पूछिए, माँ बैठती है और कहते ओ मेरा लाल, आज 15 दिन के बाद तू जलसे से घर आया है। ओ मेरा बेटा, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी, जब से तू घर से निकला गए तेरी माँ पेट भर के खाना नहीं खाई गए। इसलिए साहिबो, माँ बाप अगर जिंदा गए, माँ बाप की कदर कर लो। और उन बेटों से मैं कहना चाहूंगा, जो बेटे माँ बाप के इंतकाल के बाद 3-4 लाख रुपए चहारम 40वें में खर्च कर देते गए, लेकिन बूढ़ा बाप जिंदगी में 1 किलो सेब अगर मंगवाए, बेटे की नाक चढ़ जाती है। माँ अगर कह दे बेटा हमें गैस की दवा के 1 पत्ते चाहिए, तो माँ के कहने पे 10 रुपए की दवा न देने वाला बेटा, वही बेटा बाप की बरसी के नाम पे, इसाले सवाब के नाम पे लाखों रुपए लुटा देता है। ओ नौजवानों, अगर माँ बाप की दुआ लेना चाहते हो तो जिंदगी ही में माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरी कर दो। बाप अगर सेब मांगे तो खुश नसीब समझो कि मेरा बल्ला, मेरा अल्लाह, तूने ये हिस्सा मेरी झोली में डाल दिया है। मेरा बाप दूसरे बेटों से नहीं मांगता है, अगर कुछ मांगता है तो मुझसे मांगता है। अगर माँ कुछ मांगती है, आप खुश नसीब हो कि आपसे माँ दवा मांग रही है। इसलिए नौजवानों, जिंदगी में माँ बाप को राजी कर लो। अगर बूढ़ी माँ जिंदा है, अगर बूढ़ा बाप जिंदा है, माँ बाप दुनिया में जिंदा है, तो याद रखना, अगर माँ बाप किसी के नाराज है तो फिर आपका अजमेर जाना बेकार है, आपका कलियर जाना बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जलसे में आना बेकार है, मस्जिद जाना आपका फायदा नहीं देगा। माँ बाप की कदर कर लो। अगर माँ बाप जिनके नाराज है तो रसूल भी उससे नाराज है, खुदा भी उससे नाराज है। अगर आप चाहते हो माँ बाप को राजी करने को, घर चले जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए, बल्कि घर जाकर नौजवानों कहना, ओ मेरी माँ, हमने सुना है तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरी दुनिया है। ओ माँ, तू राजी हो जा। अगर तू राजी हो गई तो खुदा भी राजी हो जाएगा, रसूल भी राजी हो जाएंगे। इसलिए ओ माँ, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपसे कुछ चाहिए तो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ
کے بیٹوں کوئی خاموش نہیں رہنا، پورا مجمع بولنا، دعا چاہیے. کیا بولنا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو ٹھک کر بولے سبحان اللہ، پیار سے بولے یا رسول اللہ. کیا بولنا ہے؟ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. اونچا بولے چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اور گھر جانا، ایک شعر یاد آئی، ایک شعر یاد آ گیا تو ایک شعر میں پڑھتا ہوں. لوری گا گا کے مجھے کو، ماں بچپنے کو یاد کرے ذرا نوجوانوں. ماں ماں ہوتی ہے. وہ ماں جب بچہ نہیں سوتا ہے نا تو آج کل کی مائیں ہیں وہ موبائل پکڑا دیتی ہے. وہ مائیں ہماری بہنیں اپنے بچوں کو وہ سیریل دکھانے لگتی ہے، وہ موٹو پتلو دکھانے لگتی ہے. وہ کیا کیا آتا ہے آج کل، وہ کوئی پب جی، کوئی کچھ یہ نکال کر بچوں کو دے دیتی ہے. لیکن یاد رکھنا ماں لوریاں گاتی ہے، لوریاں. میں تو کہنا چاہوں گا لوریاں نہیں گاؤ، اگر گانا گئے تو نعت مصطفیٰ گنگناؤ. نعت مصطفیٰ گنگنا کر بچے کو سلاؤ گی. آپ کا بچہ جب تک سوئے گا اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ کر رکھے گی، اور آپ کا بچہ جب بیدار ہوگا تو اللہ رسول کا فرما بردار بن کر بیدار ہوگا. بچوں کے لیے. لیکن آج حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہر گھر میں سیریل، ہر گھر میں فلمیں، ہر گھر میں ڈرامے، ہر گھر میں پکچر چل رہی ہے. یاد رکھنا ماں بہنو، ایک تم ہو، آج آپ کہتی ہو میری بچی بگڑ گئی، میرا بیٹا چلا گیا. بھاگنے والوں کی کثرت ہو گئی، کسی کا بیٹا بھاگ رہا ہے، کسی کی بیٹی بھاگ رہی ہے. لیکن اس جگہ میں رک کر کہنا چاہوں گا، او قوم کے نوجوانوں، اگر تم بھاگتے ہو گھر سے اور یہ سوچتے ہو کہ میں بھاگ کر شادی کر لوں گا، میری ماں چاہے ناراض رہ جائے، میرا باپ اگرچہ ناراض رہ جائے، او قوم کی بیٹیوں، قوم کی بیٹیوں سنو سنو، اگر تو یہ سوچتی ہے میں بھاگ کر شادی کر لوں گی، ماں باپ ناراض رہے تو رہے، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اگر تو بھاگ کر ماں باپ کو رولا کر تو اگر کہیں بھاگ کر شادی کرتی ہے تو کیا سمجھتی ہے تجھے پتا نہیں ہوتا ہے. نوجوانوں کوئی اگر بھاگتے ہو گھر سے، اللہ کی قسم جس کا بیٹا یا جس کی بیٹی اس قوم سے بھاگتی ہے وہ مہینوں گھر سے نہیں نکلتا، ماں نہیں نکلتی ہے، باپ اگر باہر نکلتا ہے سر کو جھکا کر باہر نکلتا ہے. دنیا والے تانا دیتے گئے، وہ دیکھو ان کا بیٹا بھاگ گیا ہے، اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے. چاہے جس قوم کی بیٹی ہو، چاہے جس قوم کا بیٹا ہو، کوئی بھاگ کر شادیاں نہ کرنا. تجھے کیا پتا ہے ماں بہنوں، غور سے سنو میری قوم کی بیٹیوں، تم تو بھاگ جاتی ہو لیکن تجھے پتا ہے تیری ماں مہینوں گھر میں روتی رہتی ہے، تیرا باپ شرم کے مارے باہر نہیں نکلتا ہے، سر کو جھکا کر چلتا ہے. اور تو کیا سمجھتی ہے تاج محل جیسی بلڈنگ میں تو بھاگ کر شادی کر لے گی؟ کیا تجھے تیری زندگی میں سکون اللہ دے دے گا، چین اللہ دے گا؟ نہیں نہیں. قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں، اگر بھاگ کے تو نے شادی کر لیا، تیرا باپ اگر روتا رہا، تیری ماں گھر میں روتی رہے گی، تاج محل جیسی بلڈنگ میں بھی جائے گی، اس بلڈنگ میں بھی اللہ تجھے سکون نہیں دے گا. اور اگر ماں باپ کی مرضی کے مطابق تو نے، پسند کے مطابق تو نے شادی کر لیا، اگرچہ جھوپڑی میں شادی کر کے جائے گی، نمک روٹی کھائے گی، اسی نمک روٹی میں اللہ تیرے لیے سکون کی دولت عطا فرما دے گا. ماں بہنوں میں کہنا چاہوں گا پیغام لے کر جائیے. جب کسی کا بیٹا بھاگتا ہے نوجوان نسلوں تو یاد رکھنا ہر باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تمہیں تو بوڑھے باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا،
تمہیں تو بوڑھی ماں کے لیے سہارا بننا تھا، لیکن قوم کی بیٹیوں خبردار کبھی دنیاوی لالچ میں آ کر اپنے پاؤں کو گھر سے باہر مت نکالنا، اس لیے کہ جہاں ماں باپ راضی رہیں گے وہی خدا کی برکت رہے گی۔ حالات اتنے کیوں بگڑے گئے؟ آج بھاگنے والوں کی تعداد، وہ زہر کھا کر مرنے والوں کی تعداد، کوئی پھانسی لگا لیتی ہے اور وہ آتم ہتیا کر لیتی ہے، کس لیے؟ وہ دنیاوی پیار کے لیے۔ یہ دنیاوی پیار دھوکے گئے، اس وجہ سے سنو، کوئی آتم ہتیا نہ کرنا نوجوانوں، اس لیے یاد رکھنا تم بھی آتم ہتیا مت کرنا۔ کبھی ٹرین کی پٹری پہ جا کر سو جاتے ہو اور مر جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو مر جاؤں گا مجھے سکون مل جائے گا۔ ماں بہنوں، قوم کی بیٹیوں، تم پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتی ہو، تم سوچتی ہو مجھے سکون مل جائے گا۔ نہیں نہیں، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے جو جس طریقے سے آتم ہتیا کرے گا، جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا، اگر کوئی ٹرین کے پٹری پہ لیٹ کر ٹرین سے کٹ کے اگر مر گیا یعنی آتم ہتیا کر لیا، خودکشی کر لیا، تو یاد رکھنا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ جب ایسے مرے گا، کوئی زہر کھا کے مرے گا، کوئی پھانسی کے پھندے سے لٹک کر مرے گی، تو یاد رکھنا جیسے وہ مرنے کے وقت اسے تکلیف ہوئی گا، اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر اسے وہی سزا دے گا، یعنی جو زہر کھا کر مری ہے اسے پھر زہر دیا جائے گا، ان کی ساری اندڑی بھوٹی اندر کی سڑ گل جائے گی اور ساری اندڑی گل سب وہ اندڑی مکمل گل کر جب وہ تکلیف سے نڈھال ہو جائے گی پھر وہ مرے گی، پھر اللہ زندہ فرمائے گا، پھر اسے زہر کھلایا جائے گا، یعنی قیامت تک اللہ اسے آتم ہتیا کرنے والے کو یا آتم ہتیا کرنے والی کو، پھانسی سے لٹکنے والی کو، زہر کھانے والی کو، یا ٹرین سے کٹنے والی کو یا کٹنے والے کو، اللہ قیامت تک اسی عذاب کو دیتا رہے گا، عذاب کو دیتا رہے گا۔ اس لیے ماں بہنوں اور نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، کبھی پریشانی سے تنگ آ کے خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ صبر کر لینا، اگر اللہ دولت دے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر اللہ مصیبت دے تو صبر کرنے لینا، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت ٹھکانہ بنایا ہے۔ آتم ہتیا نہ کرنا، اور یہ برائی اپنے سماج میں عام ہو گئی ہے، ہر گاؤں کی حالت یہ ہو گئی ہے، کوئی لڑکی پیٹرول ڈال کر وہ مٹی کا تیل ڈال کر اپنے بدن میں آگ لگا لیتی ہے، کوئی لڑکا ٹرین میں جا کر کٹ جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، مصیبت آئے صبر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ یہ حالت، یہ نوبت اس لیے آئی ہے، یہ ٹی وی کی وجہ سے۔ ٹی وی گھر میں سیریل چل رہے گئے، گھر میں ٹی وی چل رہی گئے، گھر میں فلمیں چل رہی گئے، اب وہ بچی بھی دیکھ رہی ہے، نوجوان لڑکا بھی دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی ہیروئن خودکشی کر رہی ہے، کوئی ہیرو مرنے جا رہا ہے، اب یہ بھی زندگی میں اسی طرح اتارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا، خبردار اپنے گھروں میں ٹی وی نہ لانا، اگر ٹی وی لاؤ گے تیری نسلیں بھی تباہ ہوگی اور تیری آنے والی نسلیں تیرے گھر برباد ہو جائیں گے۔ کاش اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کیا جاتا، لیکن آج کون عمل کرے بھائی؟ آج یہ نوجوان جائے گا دلی، جائے گا پٹنہ، جائے گا ہریانہ، یہ جائے گا احمد آباد، یہ ممبئی، وہاں سے 1 سال پیسہ کما کر لاتا ہے یاری بھائی، اور وہ پیسہ بچا بچا کے جب کٹیہار اترے گا سب سے بڑے ٹی وی کی دکان میں جائے گا، 25 30 40 انچی 50 انچی کی خریدے گا اور گھر میں لا کے دیوار پہ ٹھوک دے گا اور کہے گا بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی۔ اب وہ لگا دے گا، اب وہ اس کی بیوی جو پہلے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی جو پہلے نعت نبی گنگنا رہی تھی، اب وہ سیریل دیکھ رہی ہے اور پھر کہتے گو نوجوانوں کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، میری بیٹی بگڑ گئی۔ اللہ کی قسم لوگوں، آپ کا بھی تو بیٹا ہے، اور ماں بہنوں تم بھی ایک ماں ہو، اولاد کے لیے
لیے پہلی درسگاہ، اولاد کے لیے پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ ماں اگر متقیہ ہو، ماں اگر پرہیزگار ہو، ماں اگر نیک ہو تو بیٹا گنڈے کا بوس نہیں بنتا ہے، بلکہ بیٹا غلام غوث بن جاتا ہے۔ ماں اگر نیک ہو، ماں اگر کنیزہ فاطمہ ہو تو بیٹا عیاش نہیں بنتا ہے، بلکہ بیٹا مصطفیٰ کا وفادار بنتا ہے۔ ہاں اس لیے اگر چاہتی ہو ماں بہنوں آپ کی نسلیں سنور جائے تو جو بچے آپ کے قریب ہیں 6 سال 7 سال 5 سال کے، ان کو گود میں لو، گانے مت سناؤ، لوریاں مت سناؤ، ٹی وی مت دکھواؤ، اگر سنانا چاہتی ہو تو قرآن کی تلاوت سناؤ۔ ماں اگر نیک ہو، میں بتاؤں اگر ماں نیک ہو بچی کیسی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ماں اگر نیک ہو، ایک بزرگ ہے، نام ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تقریر ختم کر دوں؟ ارے بولیے نا بھائی، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ سوچ رہے ہیں میں تقریر ختم کر دوں؟ اچھا اتنے لوگ، آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں سارے لوگ سوچ رہے تقریر ختم کر دوں؟ ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے، یہ نیند کیا ہے بھائی؟ ہم تو ایسے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ایسے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ چل کر بولے سبحان اللہ تو تقریر آگے کروں گا، ورنہ تو میرا ٹائم ایسے بھی ہو چکا ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، اچھا ختم کر دیں عارف بھائی؟ آپ بھی جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھ رہے یہ اسٹیج والے، میں جب تک سب پڑھ رہے تھے میں بیٹھا رہا تھا، اور جب میں بولنے لگا سب بھاگ گئے۔ جانے دیجئے، نہیں کوئی بات۔ ہاں دانش چلے گئے، دانش اچھا آپ بھی صلاۃ والسلام پڑھ کے جانا ہے۔ نہیں سب کو ضرورت ہے، ان کو روزانہ میلاد پڑھنا پڑتا ہے، روزانہ محفل میں جانا پڑتا ہے۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کو تو وہی روزانہ دکان جانا ہے، آپ کو وہی کھیت جانا ہے، آپ کو وہی کھلیان جانا ہے، آپ کو وہی اسکول جانا ہے، آپ کو وہی مدرسہ جانا ہے، یعنی آپ کو گاؤں ہی میں رہنا ہے، لیکن علماء کو ادھر ادھر جانا ہے۔ نہیں جائیں گے جن کے گھر میں تو وہ گلگلہ کی طرح منہ پھلا لے گا، ایک دم ایسا لگے گا کہ اس سے کتنی دشمنی ہے مولوی صاحب سے۔ لیکن اپنے عالم کی قدر کیجئے۔ کبھی سوچئے ایک آدمی اگر بقرعید کے دن باہر رہتا ہے، اللہ کی قسم ان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، وہ رونے لگتا ہے اپنے بچوں کو یاد کر کے، میرے مولا تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے تو عید بقرعید جیسے دن میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر باہر ہوں۔ پوچھئے میرے بچے کن کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جاتے ہوں گے؟ میرے مولا میرے پڑوسی کے بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جاتے ہوں گے۔ آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں، کبھی امام صاحب کے بارے میں سوچئے، وہ امام صاحب ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ عید کا دن ہو وہ امام آپ کے یہاں رہتا ہے، بقرعید کا دن ہو وہ امام آپ کے یہاں رہتا ہے، محرم کا دن ہو وہ امام آپ کے پاس رہتا ہے، شب برات ہو وہ امام آپ کے پاس رہتا ہے۔ اس لیے صاحبو جس طرح آپ اپنے بارے میں سوچتے ہو ان سے بہتر امام کے بارے میں سوچو، امام کی قدر کرتے جاؤ گے اللہ خوشحال بناتا جائے گا۔ ہاں اس لیے امام کے تعلق سے کبھی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کرنا یہاں کے بارے، ہم کو یہاں کے بارے میں اللہ کی قسم ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، ہر گاؤں کی بات ہے، ہمارے یہاں چلے جائیے، ان کے وہاں چلے جائیے، ان کے وہاں چلے جائیے، کیونکہ جو جن کی مرغی بھی نہیں سنتی ہے وہ آ کے امام صاحب کو سناتا ہے، یعنی وہ گھر میں اگر مرغی کو بھی حق کرتا ہے، وہ مرغی نہیں سنتی ہے، لیکن امام صاحب کو آ کے وہ کچھ سے کچھ بول دے گا۔ امام صاحب کی قدر کیجئے کیونکہ وہ آپ کو آپ کے نماز کی امامت کرتا ہے، امام صاحب کو خوش رکھے۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہو آپ اس نیت سے سنو کہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری رات کو گناہوں کے اڈوں پہ گزارنے والوں آج کی رات کو اپنے لیے قسمت والی سمجھو کہ آج اللہ نے یہ لمحہ عطا فرمایا ہے، پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، آپ زندہ رہو یا نہ رہو، کیونکہ کون دنیا سے چلے جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بندے ہو جائے کب دل کی دھڑکن تو گھڑی کا ٹھکانہ نہیں ہے، بندے ہو جائے کب دل کی دھڑکن تو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے،
ہے اے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ادھر دیکھیے، اب غبارہ پھٹا تو سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ فلسطین میں ہوتے تب کیا کرتے بتائیے؟ یا غبارہ پھٹتا تھا، آدمی کی نیند اڑ جا رہی ہے۔ یاد رکھے وہ فلسطین کی مائیں، ان کو میں سلام کرتا ہوں۔ فلسطین کی مائیں راتوں کو بھی برقع پہن کر سوتی ہے۔ کسی میڈیا والے نے پوچھا، او بہن سن، دن میں تو نقاب پہن کر چلتی ہے، غیروں سے پردہ کرتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن رات کو نقاب پہن کر کیوں سوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، او میڈیا والے سنو سنو، یہاں بمباری ہوتی ہے، اس لیے میں نقاب پہن کر سوتی ہوں، تاکہ اگر بم اوپر گر جائے میں شہید ہو جاؤں تو جس طرح جیتے جی میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا گیا، مرنے کے بعد بھی میرے چہرے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھنے پائے۔ یہ ہے فلسطین کی مائیں۔ سنو پیارے، میں کہاں تھا؟ ماں اگر نیک ہو تو بچہ کیسا ہوتا ہے، ماں اگر دیندار ہو تو بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ سنو سنو پیارے، ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ باوقار علماء کرام، سامعین اہل سنت، خواتین اہل سنت، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے، میں بھی سسرال میں ہوں تو میں بھی بندش میں ہوں، ورنہ اتنی دیر میں بیٹھتا نہیں ہوں اسٹیج پہ، اور سسرال میں آدمی کو قاعدے سے رہنا بھی چاہیے، جی، ہاتھ پاؤں بھی سمیٹ کے، زبان بھی سمیٹ کے، بالکل۔ بہت سارے وجوہات ہیں۔ اب دوبارہ ہرسوا والوں آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ دعوت کیوں نہیں لیتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مفتی اکمل مصباحی صاحب قبلہ آپ تشریف لے آئیں، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت علامہ و مولانا قسیم الدین خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ،
مفتی اکمل مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا منیر الدین صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت عارف رضا نوری صاحب قبلہ، حضرت بہتر بستولوی صاحب قبلہ، دانش رضا حبیبی صاحب ہیں، حافظ احمد رضا صاحب ہیں، حافظ حامد صاحب ہیں، سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں۔ الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس تھوڑی دیر آپ برداشت کریں۔ اس وقت بولنا تو آسان ہے لیکن تقریر سننا بہت مشکل ہے، بے شک۔ اس لیے میری تو عادت ہے، مجھے 3 بجے بھی دیں گے میں بول لوں گا، لیکن آپ اگر سن لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسی محفل میں رات کے 2 بجے بیٹھنا، 1 بجے بیٹھنا، یہ اس میں ہمت کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی محفل میں رات کے 2 بجے بیٹھنا یہ اچھے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہی ایسی محفل میں بیٹھا کرتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر میری گفتگو ملاحظہ کریں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی 15 منٹ آپ سنیے، پھر جن کو جانا ہو وہ جا بھی سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دیہات کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو صبح کام پہ بھی جانا ہے، بہت سارے لوگوں کو کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے اور دکانداری کا مسئلہ ہے، بزنس ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ اس لیے خاص طور سے خیال رکھیے کہ محفل جب بھی چہارم کی محفل ہو، 40ویں کی محفل ہو اور ایصال ثواب کی محفل ہو، 12 بجے تک محفل کو سمیٹ دیں۔ بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیں 10 بجے تک محفل ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں محفل 9 بجے رات میں شروع ہوتی ہے، 3 بجے بھور میں محفل ختم ہوتی ہے، سارے لوگوں کی، اکثر لوگوں کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ محفل جلسہ کرانا ضروری نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ بے شک۔ ایک ایک وقت کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اس وجہ سے آپ جتنی دیر بیٹھیں، اب جن کو سننا ہو بیٹھیے، جن کو نہیں سننا ہو وہ جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ایسا نہیں میں آپ کا داماد ہوں، میں ان میں سے کتنوں کا بہنوئی لگوں گا تو بیٹھ کے سنیے کہ نہیں سنیں گے تو کیا کہے گا فلاں صاحب، نہیں، آپ رہیں یا نہ رہیں، میرا عقیدہ ہے ایسی محفل میں انسان تو انسان، اللہ کے فرشتے ضرور آیا کرتے ہیں، اس لیے آپ بیٹھے رہیں۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، میں شعر پڑھتا ہوں اور کچھ گفتگو آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دے دیا۔ آج آپ دیکھیے مکان موجود ہے، دکان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، دولت کی فراوانی ہے، ساری چیزیں آ گئی ہے۔ کسی سے بھی پوچھئے ان کو کہیے کیسی کٹ رہی ہے زندگی، کیسا ہے یعنی زندگی کا حال، تو وہ کہیں گے کہ ارے کیا بتائیں، بڑا جھنجھٹ ہے، بہت پریشانی ہے، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آدمی نے سوچا ہم مکان بنائیں گے سکون آئے گا، زمین خریدیں گے سکون آئے گا، بلڈنگ بنائیں گے سکون آ جائے گا، دکان کھول لیں گے سکون آ جائے گا، ٹریکٹر خرید لیں گے سکون آ جائے گا، 4 ویلر خرید لیں گے سکون آ جائے گا۔ ساری چیزیں لوگوں نے خرید لی لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کب آئے گا؟ جبکہ دنیا دار کی باتوں پر نہیں، دنیا دار کے نسخے پر نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کے نسخے پر عمل کریں گے۔ اللہ کی قسم آپ اگر جھونپڑی میں بھی رہیں گے اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں، کچھ باتیں میں اپنی بات نہیں بلکہ رسول پاک کی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا، ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اور ایک بات پتہ ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ ذرا پورا مجمع بولیں اونچا، کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں ملتی ہے اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ بولیں گے 1 مرتبہ سبحان اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھیے، کسی بھی گناہ کو بھی آپ چھوٹا مت سمجھیے، اس لیے ہر نیکی کو آپ بڑی سمجھیں۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں،
آج محفل میں پیران پیرائے گئے اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ، آج مہمان بن کر کہ خواجہ پیا، آج گھر میرے روشن ضمیر آئے گئے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے گئے، آج محفل میں پیران پیر آئے گئے۔ جتنے لوگ بیٹھے گئے محفل میں آپ یہ عقیدہ لے کر بیٹھو، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گئے، مدینے والے مصطفیٰ ضرور ملاحظہ فرما رہے گئے۔ ہر سوا کے زندہ دل مسلمانوں، آج آپ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے گو، حضرت جناب شمساد صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بیٹوں نے، جناب انصار صاحب نے اور انجم صاحب نے مل کر اپنے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی محفل کو سجایا گیا۔ دعا کرتا ہوں میرے مولا جناب شمساد صاحب مرحوم کو اس محفل پاک کے صدقے میں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے سبوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی اور ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں تو آپ سے کہنا چاہوں گا، آج بڑی دولت آپ کے پاس آ گئی ہے، بڑا مکان آپ نے بنوا لیا گئے، کبھی آپ نے دیکھا گئے ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی۔ جب محفل پاک میں آ کر بیٹھا کرو، امام غزالی فرماتے گئے ہر تقریر کرنے والا، ہر خطاب کرنے والا، ہر بیان کرنے والا اس نیت سے بیان کرے، اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہر جلسہ سننے والا، ہر تقریر سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ میں یہ آخری جلسہ سن رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے جلسہ سننے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بوڑھے بوڑھے لوگ گھر میں رکھے رہتے گئے، بوڑھا باپ بیٹا کا جنازہ کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا گئے۔ کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے، کتنے بچے دنیا سے چلے گئے، او بوڑھو جن کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، آپ یہ سمجھتے ہو ابھی تو میرے پاس بہت زیادہ وقت ہے، ابھی میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، جب میری عمر 60 سال کی ہو جائے گی تب میں مسجد میں جا کر اللہ اللہ کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا لوگوں، کتنے لوگوں کو آپ نے جوان کی میت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوگا، بچوں کی میت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوگا۔ ماں بہنوں آپ بھی غور سے سنو، کتنی لڑکیوں کے جنازے کو آپ نے کاندھا دے کر قبرستان پہنچایا ہوگا اور نماز جنازہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ ابھی ہمارے علاقے میں جب میں رمضان شریف کے مہینے میں عمرہ کے سفر پہ تھا، مدینہ شریف میں تھا، فون گیا کہ موسیٰ پور کے رہنے والے حافظ وقاری افروز دلور صاحب جو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھانے کو گھر سے نکلے تھے، اچانک بڑی گاڑی آ کر ٹکر مارتی گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا گئے کچھ دنوں پہلے ہمارے بنود پور سے 2 کلومیٹر کی دوری پر دگری چوک ایک چوک ہے، اور وہ چھوٹے سے چوک پہ کھیریا کے رہنے والے 7 لوگ کٹیہار اسٹیشن کے لیے نکلے تھے، اپنی بیوی کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ جیسے ہی ڈگری چوک پہ پہنچے، ایک بڑی سی گاڑی آ کر آدھا گھنٹہ کے ہی بعد گھر سے نکلنے کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد بڑی سی گاڑی آئی اور اتنی زوردار کی ٹکر ماری، اس گاڑی نے ٹکر
فرما رہا کہ اسی جگہ پہ 7 لوگوں کی موت ہو گئی. کتنے جنازے اٹھتے گئے. آپ نے کیا سمجھا گئے؟ آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا گئے, سلامت رکھا گئے. کبھی ہاسپیٹل جا کر دیکھو, اللہ نے کتنے لوگوں کو ایسا بنایا گئے جن کو اللہ نے زندہ تو رکھا گئے لیکن ہاتھ سے اللہ نے معذور بنایا گئے. ان کے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں گئے. کبھی ہاسپیٹل جا کر دیکھیے, ایمرجنسی وارڈ میں, صدر ہاسپیٹل میں, میڈیکل کالج میں جا کر دیکھیں, وہاں پہ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے دونوں پاؤں کٹے گئے لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ کو بھی سلامت رکھا گئے, آپ کے پاؤں کو بھی سلامت رکھا گئے, آپ کی آنکھوں کو بھی اللہ نے سلامت رکھا گئے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت اللہ کی گئے. کبھی پوچھو ان سے جن جو دیکھ نہیں پاتا گئے, جن کو دن کے نظارے نہیں دیکھنے کو ملتے گئے, جو رات کے میں روشنی کو نہیں دیکھ پاتے گئے, لائٹ میں بھی دیکھ نہیں پاتے گئے. اس لیے ساجبوں کتنے لوگ ایسے گئے جن کی شادی کے 20 سال ہو گئے لیکن اللہ نے ان کو اولاد نہیں دیا گئے, لیکن آپ کی شادی ہوئی گئے, اللہ نے 2-4 اولاد سے نوازا گئے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ مکان بنوا لو, آپ بلڈنگ بنوا لو, اگر کوئی اولاد اللہ عطا نہ فرمائے وہ گھر آپ کو کاٹنے کو دوڑے گا, وہ بلڈنگ آپ کو کاٹنے کو دوڑے گی. اس لیے ساجبوں ہاتھ اللہ نے سلامت رکھا گئے, اس لیے نہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کر کے زندگی گزار کر چلے جاؤ. اللہ نے پاؤں اس لیے نہیں دیا گئے کہ غلط جگہ پہ ڈانس اور گانے کی, ناچ کی محفل میں اس پاؤں سے چل کر چلے جاؤ. اللہ نے یہ آنکھیں دیا گئے اس لیے نہیں دیا گئے کہ اس آنکھ سے گندی فلمیں دیکھو. اللہ نے ہاتھ دیا گئے اس لیے نہیں کہ اپنے موبائل کی اسکرین پہ رات کی تاریکی میں غلط فلمیں دیکھو اور وہ گندی تصویروں کے مناظر کو دیکھو. یاد رکھنا جب قیامت کا دن آئے گا, مرنا تو سب کو گئے لیکن اس دنیا سے جاؤ گے تو آخرت میں جب حساب کتاب دینا ہوگا تو الیوم نختم علی افواہہم, اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن لوگوں کی زبان پہ تالا ڈال دیا جائے گا. لوگوں کے ہاتھ گواہی دیں گے, لوگوں کے پاؤں گواہی دیں گے. اس لیے لوگوں جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ انگلیاں گواہی دے تو یہ گواہی نہ دے کہ میرے مولا میرے ذریعے موبائل کے اسکرین پہ اس نے گندی تصویریں نکالی تھی, گندی فلمیں نکال کر دیکھا تھا. موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو گندی تصویریں نہ دیکھو. موبائل میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو مکہ مدینہ کے مناظر کو دیکھ سکتے ہو, آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سن سکتے ہو. اور میں تو کہنا چاہوں گا اللہ نے اگر دولت سے آپ کو نوازا گئے, یہ آنکھیں اللہ نے عطا فرمایا گئے, تاج محل نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے, لال قلعہ نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے, بنگال کی کھاڑی نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے. اور ماں بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ کے شوہر کو اللہ نے غریب بنایا گئے اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر لینا, اور اگر اللہ نے آپ کے شوہر کو مالدار بنایا گئے تو اپنے شوہر سے بنارسی ساڑیوں کی فرمائش نہ کرنا, زیورات کی فرمائش نہ کرنا, ہیرے جواہرات کی فرمائش نہ کرنا, بلکہ ماں بہنوں اپنے شوہر کو دیکھنا جب تیرا شوہر خوش رہے اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میرے سردار آپ کو اللہ نے مالدار بنایا گئے, آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں بنارسی ساڑی نہیں چاہیے, ہمیں قیمتی سلوار سوٹ نہیں چاہیے, ہمیں کنگن پازیب نہیں چاہیے, ہمیں جھمکے نہیں چاہیے, ہمیں قیمتی لباس نہیں چاہیے, ہمیں آپ تاج محل نہ دکھاؤ, لال قلعہ نہ دکھاؤ, آپ دنیا کے نظارے نہ دکھاؤ. اگر میرے شوہر نام
نامدار مجھ سے سچی محبت کرتے ہو ہمیں کچھ نہ دکھاؤ اگر دکھانا چاہتے گئے تو گنبد خضرا کو دکھا دے مدینے والے مصطفیٰ کو دیار میں حاضری نصیب کر دے کیونکہ ہم نے سنا گئے جو ایک مرتبہ مکہ مدینہ ہو کر آ جائے تو پھر وہ یہی گنگناتا گئے فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے اور میرے نبی کا گنبد خضرا میرے نبی کا گنبد خضرا کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے میرے مولا انہیں دنیا میں کچھ دکھانا نہ دکھانا مدینے والے مصطفیٰ کا روضہ ضرور دکھا دینا اور اس وقت یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے پورا مجمع ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ ذرا پورا مجمع بیداری کا ثبوت ہے اگر تقریر سننا چاہتے ہیں ایسے وقت میں لگنا چاہیے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے اگر سننا چاہتے ہیں اس نیت سے ہاتھوں کو اٹھاؤ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں غریب نواز دیکھ رہے ہیں غوث اعظم دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں مخدوم سمنا دیکھ رہے ہیں ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ ایک ہاتھ کو حسینی بنائیں اور ذرا محبت کے ساتھ نبی کی محبت میں حضور کی محبت میں اہل بیت کی محبت میں سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت میں امام حسین کی محبت میں جتنے مرد بیٹھے گئے ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ بلند آواز سے یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اگر سننا چاہتے گئے ایسا لگے گا کہ ہم ابھی جلسہ سننے کو بیٹھے گئے اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے آپ توجہ کے ساتھ گفتگو ملاحظہ کرتے جائیں اور وہ جو شعر میں پڑھ رہا تھا آپ اگر سنیں گے یقیناً آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا اور دعا کرتا ہوں میرے مولا سبوں کو خواب میں ہی سہی گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرما دے فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے اور میرے نبی کا گنبد خضرا سبحان اللہ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ اتنی ہی آواز ہے بس اتنی سی آواز ہے ایک تو میں سسرال میں کم بولتا ہوں اس لیے کم بولتا ہوں کیونکہ سسرال میں کبھی کبھی آتا ہوں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں کتنا بولوں گا لیکن آتا ہوں تو 1.5 گھنٹے ضرور بولتا ہوں اور لگاتار بولتا ہوں ذرا ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی ہے ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے ایک ایک نیکی کے لیے اب زیادہ وقت نہیں میں اپنی باتیں آپ کو سمجھا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیے جو شعر میں پڑھ رہا تھا فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے اور میرے نبی کا گنبد خضرا عارف بھائی ہمیں بولنا نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ تو حالت شام سے میں دیکھ رہا ہوں بہتر بستولوی صاحب حضرت ساڑو صاحب یہاں میں دیکھ رہا ہوں شام سے شام ایک کو تھوڑا سا کم کیجیے آواز بڑھا دیجیے بڑا اچھا مائک بج رہا ہے زیادہ نہیں کم کرنا ہے ورنہ میں خود جنگل چیچیس کا آدمی ہوں کچھ ہو گیا تو ہر سوا والے زیادہ پچھتائیں گے ہاں اس وجہ سے تھوڑا کم رکھیے سمجھ رہے ہیں ورنہ حالت شام سے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی جو آتے ہیں سبحان اللہ یہاں لگتا ہے سبحان اللہ ایسا لگتا ہے جنازہ بھی نکلنے والا ہے ہاں ایک دم لگتا ہے میت کو اتار رہے ہیں ورنہ ہر بار بولنا یعنی ان لوگوں کو جہاں چھوڑیے آپ لوگ وہیں پہنچ جاتے ہیں وہ ایک نقیب صاحب بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا بڑا اچھا چل رہا تھا بہت اچھی زندگی کٹ رہی تھی اچانک پاگل ہو گیا دماغ کام نہیں کرنے لگا وہ صرف ایک ہی بات بولتا تھا کہ گلیل لوں گا گلیل سمجھتے ہیں نا وہ گلیٹا لوں گا پتھر لوں گا گلیٹا میں بھروں گا اور ماروں گا اور وہاں یعنی کہ
चिड़िया उड़ाऊंगा। यानी यही बात बोलता था, गुलेटा लूंगा, पत्थर उठाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। उसका बाप परेशान हो गया कि या अल्लाह इसको हो क्या गया। फिर उसके बाद उसको लेके गया एक डॉक्टर के यहाँ। जब डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, डॉक्टर ने कहा क्या हुआ है बाबू? कहा कि मैं गुलेटा लूंगा, उसके बाद वो पत्थर लूंगा और गुलेटा को क्या हो गया भाई साहब? पंखा बंद कर दिया। अरे भाई रहने दीजिए, वो गर्म हो रही है मशीन। ठीक है ठीक है, उधर घुमा दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए अगर हो सके तो। हाँ, अब वो जब वो लड़का जब पागल हो गया, डॉक्टर के पास बाप ले गया। डॉक्टर ने कहा बेटा क्या करता है, क्या हो गया, क्या नाम है? कहा कि फला नाम है। कहा कि क्या करता है? कहा कि बस गुलेटा लेता हूँ, कंकर उठाता हूँ, चिड़िया मारता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा इसका इलाज? कहा कि बेटा शादी करेगा? कहा कि हाँ शादी करूँगा। अब बाप ने कहा अच्छा मेरे बेटे की अच्छी यानी बुद्धि खुल रही है, अक्ल खुल रही है। अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा शादी करेगा? हाँ करूँगा। कहा इसकी शादी करवा दीजिए, ठीक हो जाएगा। कहा कि अच्छा शादी करवा दिया बाप। फिर डॉक्टर के पास वो लेकर आया बाप। कहा कि डॉक्टर ने बेटा अब क्या करेगा? कहा कि अब तो शादी हो गई। कहा अब क्या? कहा कि अब बच्चे होंगे। कहा फिर? कहा कि उनके बच्चे होंगे। कहा फिर? कहा कि पोता होगा। कहा फिर? कहा कि हटिया जाऊंगा। कहा फिर? कहा कि हाफ पैंट खरीद के पोता को दूंगा। कहा फिर? कहा कि उसमें जो रबड़ लगी रहेगी ना, उस रबड़ को फीता को निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, गिट्टी उठाऊंगा, चिड़िया भगाऊंगा। यानी यही हालत जहां छोड़ा था वहीं पहुंच गया। यही हालत आप लोगों की हो गई है, जहां छोड़ के मौलाना साहब जाते हैं वहीं पे आप लोग पहुंच जाते गए। इसलिए पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ सुनिए, जितने लोग बैठे गए याद रखना लोगों, अगर आप तकरीर को गौर से समाअत कर लेंगे, अल्लाह की कसम कहता हो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आपको मैंने क्या कहा था? आज पूरी दुनिया बेचैन है, पूरी दुनिया बेकरार है। आप इस्लाम के दामन में आकर देखो, आज लोग इस्लाम को समझना चाहते गए किसी शराबी को देखकर, किसी जुआरी को देखकर। मैं कहना चाहूंगा किसी शराबी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश ना करो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को ना समझो। अगर इस्लाम समझना चाहते गए तो गरीब नवाज की सीरत पढ़ते जाए, इस्लाम समझ में आ जाएगा। गौसे आजम की सीरत पढ़ते जाए, इस्लाम समझ में आता जाएगा। हुजूर की सीरत का मुताला करते जाए, इस्लाम आपको समझ में आता जाएगा। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम पैगाम ये देता है कि लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में चैन चाहते हो, अगर जिंदगी में इत्मीनान चाहते हो तो सुनो सुनो, किसी दुनियादार की बातों पे अमल ना करो, आमना के लाल के फरमान पे अमल कर लो। जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहना चाहूंगा लोगों गौर से सुनिएगा, हुजूर ने क्या फरमाया। अगर जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो,